औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं कि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की किसी आयत पर या चंद आयात पर अपने मौज़ूद उलमा से सीखते हैं और जानते हैं कि कुरान करीम की ये आयात आज हमसे क्या तकाज़ा करती हैं। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल और जवाब के लिए हमने मखसूस कर रखे हैं। आपकी जानिब से आए हुए सवालात हम यकजा करते हैं और अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में उन सवालात को पेश करते हैं और हासिल करते हैं अपने लिए रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब से कौन वाकिफ़ नहीं। मैं तारुफ़ में किसी लफ्ज़ को ज़ाय करना नहीं चाहता। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुशामदीद कहता हुआ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह फील। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका यह हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, आपकी जानिब से आए हुए सवालात कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हैं, तो हम चाह रहे हैं कि पहले कोरोना के हवाले से सवालात लगातार हम पेश करें मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में और उसके बाद बहुत सारे सवालात मज़ीद भी। पहला सवाल मुफ्ती साहब मोहम्मद उसामा साहब का दुबई से है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए डॉक्टर्स और हुकूमत की तरफ से बार बार मास्क पहनने का कहा जा रहा है, जबकि मैंने सुना है कि मुंह ढांक कर नमाज पढ़ना नाजायज़ है। बराह करम वजाहत कर दीजिए कि मास्क चढ़ाकर नमाज अदा करना जायज़ है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखें, इस सवाल का मुख्तसर जवाब तो ये है कि शरई एतबार से मुंह को ढांक कर नमाज पढ़ना आम हालात में दुरुस्त नहीं है। बिलखुसूस इस अंदाज के अंदर अगर आप चेहरे को और मुंह को ढांक कर नमाज पढ़ते हैं कि जिसमें आपका चेहरा और आपकी नाक छुप जाए, ढक जाए, उसके ऊपर किसी किस्म की चादर या कपड़ा हो और आम नॉर्मल हालात हों, तो इस तरह से नमाज पढ़ने को हज़रात फ़ुक़हा ने मकरूह और सिर्फ मकरूह नहीं बल्कि मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ करार दिया है। आम हालात में तो शरई तौर पर हुक्म ये है। लिहाजा कोई उज़र नहीं है, कोई वबा नहीं है, कोई मर्ज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है
کسی قسم کی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ایسا مہلک یا اللہ بچائے کوئی متعدی مرض آپ کو لاحق نہیں ہے جس سے کسی دوسرے کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہو، تو پھر شرعی اعتبار سے منہ کو بغیر ڈھکے، یعنی کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر حائل، پردہ، چادر، کسی قسم کا ماسک نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر شرعی حکم یہی ہے۔ لیکن جب وبا کا مسئلہ ہو، عذر کا معاملہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ریاست کی طرف سے، ماہرین طب کی طرف سے، ڈاکٹر حضرات کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں شرعی طور پر اس کی گنجائش ہے کہ آپ ماسک چڑھا کر کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے انیق صاحب، حضرات فقہائے کرام نے ترک جماعت کے اعذار بیان کیے ہیں کہ بھئی یہ عذر، یہ عذر، یہ عذر۔ ان اعذار کے اندر ایک عذر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ بچائے کسی کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے جو متعدی ہونے والا ہے، جو دوسرے کو لاحق ہو سکتا ہے، یا اللہ بچائے کوئی ایسا بیمار ہے جس کی بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے بیماری پھیلتی ہے، پاس کھڑے ہوئے نمازیوں کو اذیت ہو سکتی ہے، یا آپ کو معلوم ہے یہ تو بہت ہی مشہور مسئلہ ہے، حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل هذه شجرہ فلا یقربن مصلانا، او کما جاء فی الحدیث، کہ جو لسن کھا لے اسے چاہیے کہ وہ ہماری عبادت گاہ یعنی مسجد کے قریب نہ آئے۔ ان تمام کی تمام احادیث، عبارات، فقہا کی تمام تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی ایسا عذر یا ایسی متعدی بیماری اور مرض لاحق ہو یا اس کے لاحق ہونے کا خطرہ ہو، کیونکہ اس وقت تو کرونا کے اندر صورتحال یہ کہ کون کرونے کا کیریئر ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا ہے، اور جب تک سمپٹمز بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی تو اپنے آپ کو بچانا اور دوسرے کو بچانا، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، خود کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے، میری ذات سے کسی اور کو بھی کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو ان تمام شرعی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالات میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال کرنا بھی شرعاً درست ہے، بلکہ یہ شرعی ترغیب ہے، اور پھر ماسک چڑھا کر کے نماز ادا کرنا بھی بلا کراہت شرعاً درست ہے۔ فقہائے کرام نے اس مسئلے کو جو عنوان دیا ہے اس عربی عبارت یہ کہ التلثم، تا لام سین میم تلثم، وَيَ تَغْطِيَةُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ فِي الصَّلَاةِ، یعنی نماز کے اندر ناک کو اور چہرے کو ڈھک کر نماز ادا کرنا۔ فرمایا گیا کہ یہ مجوسیوں کے فعل کے مشابہ عام حالات میں یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، لیکن جب شرعی طور پر اس طرح کی وبا کا معاملہ ہو، جب اس طرح کے مرض کا معاملہ ہو اور ایک بہت بڑا خطرناک وبائی سلسلہ ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، ان حالات کے اندر آپ ماسک چڑھا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس پر کنسنسس ہے، اجماع ہے، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ ماسک چڑھا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عام حالات کی بات اور ہوتی ہے، یہ خصوصی حالات ہیں۔ تو اگر کوئی مرض لاحق ہو یا اس مرض کی وجہ سے میرے پاس اگر میں مریض ہوں کہیں آگے یہ مرض نہیں پھیل جائے تو بچاؤ کیا جائے، اور یہ بہترین چیز ماسک لگا کے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ محمد ندیم صاحب لاہور سے، کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بار بار سینیٹائزر کے استعمال کا کہا جا رہا ہے، اسی طرح الکوہل ٹیشوز یعنی وہ ٹیشو پیپرز جن میں الکوہل ملا ہوا ہو اسے اور ہینڈ واش اور سینیٹائزر کا استعمال جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ان سب میں الکوہل شامل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے، اور ایک اصول ہے جس اصول پر مبنی ان تمام کے تمام سوالوں کا جواب خود بخود واضح ہو جاتا ہے اگر ہم وہ اصول سمجھ لیں۔ عام طور پر انیق صاحب صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کسی دوائی کے اندر، کسی بھی شربت میں، سیرپ میں، یا کوئی مشروب، کوئی پینے والی چیز کے اندر، کھانے والی چیز کے اندر جب ہم انگریڈینٹس کے اندر الکوہل لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم فوری طور پر یہ حکم لگا لیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ہم فوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں الکوہل، بھائی الکوہل ہے، یہ تو حرام ہے، شراب ہے، ناجائز ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ الکوہل کی دو قسمیں ہیں،
ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جس کو باقاعدہ شراب کہا جاتا ہے جو انگور سے کشید کیا ہوا ہو. اب وہ الکوہل جو انگور سے کشید کیا ہوا ہوتا ہے وہ تو باقاعدہ حرام الکوہل ہے. سادہ لفظوں میں وہ شراب ہے, وہ ناجائز ہے, اس کے تو جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں. وہ خمر ہے, وہ خمر ہے. اچھا, جس کو عربی کے اندر تعریف کے اندر کہا جاتا ہے النی من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد, یہ شراب کی خمر کی تعریف ہے. یعنی وہ پانی جو انگور سے تیار کیا ہوا ہو اس کو غلیان, اس کو غوطہ دے دیا جائے, پکا لیا جائے اور پھر وہ اس ایک خاص حالت میں جا کر کے ٹمپریچر کے اعتبار سے پہنچ جائے, یعنی اس کا ایک مرکب محلول تیار کر لیا جائے, تو وہ شراب ہوتی ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. اچھا, وہ جو شراب ہے, شراب پینا تو ہے ہی حرام, آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرما دیا ہے, اور اس کو رجس کہا ہے, من عمل الشیطان کہا ہے, فجتنبو کہا ہے, فہل انتم منتہون کہا ہے. رجس کا مطلب ہے نجس, من عمل الشیطان, شیطان کا عمل, رک جاؤ, فجتنبو, اور آگے چل کر کے کہا گیا کہ آپ تم رک جاؤ گے کہ نہیں رکو گے. اور پھر یہ بھی اللہ رب العزت فرمائے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. بے شک شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ شراب کے ذریعے, جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان میں عداوت کو پیدا کرے, نماز سے دور کرے, اللہ کی یاد سے تم کو غافل کر دے. یہ سارے کے سارے شراب کے نقصانات خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اور اس کو حرام و نجس قرار دیا ہے. احادیث کے اندر بھی اس کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں. تو الکوہل یہ والی قسم جو انگور سے کشید کیا وہ حرام, ناجائز. ایک اور الکوہل کی قسم ہوتی ہے, وہ الکوہل کی قسم کیا ہوتی ہے جو چنبیلی کے پھول کی پتیوں سے تیار ہوتا ہے, پیٹرول سے تیار ہوتا ہے, اسپرٹ سے تیار ہوتا ہے, اور گندم کے دانے اور گندم کے سٹوں سے تیار ہوتا ہے. اسی طرح مختلف قسم کے پھولوں کی پتیوں سے تیار ہوتا ہے, گندم کی چھال سے تیار ہوتا ہے, کھجور کے درخت کی چھال سے تیار ہوتا ہے, کیکر کے درخت سے تیار ہوتا ہے, مختلف قسم کی کلیوں سے وہ تیار کیا جاتا ہے. تو یہ جو الکوہل ہے, یہ الکوہل شراب کے حکم میں نہیں ہے. اس الکوہل کو شراب نہیں کہا جاتا, یہ الکوہل حرام نہیں ہوتا. یہ الکوہل جس کسی اندر بھی ہو اس کا استعمال جائز ہے. چنانچہ یہ والے جو دوسری قسم کا میں نے الکوہل بیان کیا, جو گندم کے سٹوں کا, چنبیلی کے پھول کی پتیوں کا, یا کیکر کے درخت کا, یہ پھولوں کا, کلیوں کا, پتیوں کا جو تیار کیا جاتا ہے, یہ الکوہل پرفیوم کے اندر استعمال ہوتا ہے, یہ الکوہل مشروبات میں استعمال ہوتا ہے, یہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے, یہ الکوہل مختلف قسم کے کیکس کے اندر استعمال ہوتا ہے, پیسٹریوں میں استعمال ہوتا ہے, بعض اوقات مٹھائیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, میڈیسن کے اندر استعمال ہوتا ہے, چاکلیٹس کے اندر استعمال ہوتا ہے, آئس کریم کے اندر استعمال ہوتا ہے, مختلف کھانے پینے کی چیزوں کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیے, سینیٹائزر ہو یا الکوہل ٹیشو کا جو کہا ہے انہوں نے سوال کے اندر, یا ہینڈ واش, اس کے اندر یہ دوسری قسم والا الکوہل استعمال ہوتا ہے. وہ جو پہلی قسم والا الکوہل ہے جو شراب والا, جو انگور سے کشید کے, وہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے, وہ تو 10 20 50 روپے کی چیزوں میں استعمال کیا بھی نہیں جا سکتا اور نہ اس کی یہاں پر ضرورت ہوتی ہے. تو عام طور پر یہ جو مشروبات اور یہ جو چیزیں ہیں جیسے کہ الکوہل ٹیشو ہے, یا اسی طرح سینیٹائزر ہے, ہینڈ واش وغیرہ ہے, صابن ہے, شیمپوز ہے, اس کے اندر یہ دوسری قسم والا الکوہل استعمال ہوتا ہے. یہ شرعاً جائز ہے, اس کا خارجی استعمال جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لہٰذا اس تفصیل اور شرعی اصول کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موجودہ حالات میں سینیٹائزر کے استعمال کے جو کہا جا رہا ہے, یا بار بار شیمپو اور صابن کے استعمال کا کہا جا رہا ہے, یا الکوہل ٹیشو کا جو کہا جا رہا ہے, ہینڈ واش کا کہا جا رہا ہے, یہ بالکل صحیح ہے, آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں شرعی اعتبار سے الکوہل کی وجہ سے آپ شبے میں مت پڑیں, یہ شرعاً جائز ہے, اس کا استعمال بھی جائز ہے. اور جب ماہرین طب اور ڈاکٹروں کی طرف سے اس کی بار بار تاکید کی جا رہی ہے تو اس کا استعمال کرنا ہی چاہیے تاکہ احتیاطی تدبیر استعمال کے طور پر رہے, اپنے آپ کو بھی ضرر سے بچایا جا سکے, دوسروں کو بھی ضرر سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. معاشرے رہنے کے لائق ہوں, سکون ہو, نہ مجھے کوئی مرض ہو نہ سامنے والے کو کوئی مرض ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ چیزیں بلکہ ان کا استعمال, سینیٹائزر کا استعمال یا الکوہولک ٹیشوز کا استعمال, یہ لازمی بنا لیں. بالکل کرنا چاہیے. ماسک کا استعمال لازمی بنا لیں. حیدر شاہ صاحب کراچی سے, ان کا سوال یہ ہے کہ مصافحہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے,
آج کل مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے سے منع کیا جا رہا ہے، کہیں کرونا وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہ ہو جائے۔ برائے کرم موجودہ حالات میں ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملانا چاہیے اور اس سنت رسول کو ترک کر دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بابت دین کیا فرماتا ہے؟ کیا ہمیں ہاتھ ملانا چھوڑ دینا چاہیے؟ ارشاد۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عام حالات میں مصافحہ کرنا شرعی اعتبار سے سنت رسول ہے۔ اصل اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز ہے، اصل جو سنت ہے، جو بڑی سنت ہے وہ ہے السلام علیکم، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر وہ برکاتہ کہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ جو آپ نے کئی دفعہ احادیث مختلف پروگراموں کے اندر بیان کی کہ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، 3 کاموں کا اس حدیث ترمذی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور بھی کئی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات کے ایسے پہر میں نماز ادا کرو جب سب کے سب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جو السلام علیکم ہے یہ کلمہ تحیہ ہے، ملاقات کا کلمہ ہے۔ سلام علیکم طبتم، خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت کا اور فرشتوں کا یہ جملہ کئی جگہوں پر آیا ہے کہ جنتیوں کو یہ کہا جائے گا۔ اسی طرح سلام قولا من رب الرحیم، سلام یہ رب رحیم کی طرف سے قول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک عبادت، ایک باقاعدہ سنت اور ایک باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دینے والا کلمہ ملاقات و تحیہ قرار دیا، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ظاہر ہے اس کو السلام علیکم نہیں، والسلام علی من اتبع الہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکتوبات اور خطوط مبارکہ کے اندر تحریر فرمائے۔ تو سلام کا اہم ترین شرعی حکم ہے جس کو پھیلانا چاہیے، اور سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب۔ جزاک اللہ، بالکل صحیح فرمایا۔ جواب دینا نہ صرف یہ کہ واجب، بلکہ آپ حیران ہوں گے مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے اچھی بات یاد دلا دی، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، عیادت المریض، اتباع الجنائز، اجابت الدعوہ و تشمیت العاطس۔ 5 چیزیں مسلمان پر 5 حق ہیں۔ اب پہلا حق ٹاپ آف دا لسٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، رد السلام۔ اب عجیب بات یہ ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام نہیں فرمایا، رد السلام فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ السلام علیکم کہنا سنت ہے اور وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی السلام علیکم نہیں کہتا تو اس کا مطلب کیا ہوا نیک صاحب؟ اس کا مطلب یہ اس نے ترک سنت کر لی، سنت کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس سے زیادہ حساس معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے، اگلا وعلیکم السلام اگر نہیں کہتا تو دراصل اس نے واجب کو ترک کیا، اور واجب کو ترک کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ تو بڑا سنگین ہوتا ہے۔ وہ تو صرف اور صرف سلام کی سنت کے ترک والا گناہ تو نہیں ہوگا، وہ تو واجب کو گویا کہ ترک کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 حق ہے۔ پہلا حق یہ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اس کے بعد فرمایا عیادت المریض، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اتباع الجنائز، کوئی اگر مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ چلنا۔ اور پھر چوتھا حق فرمایا اجابت الدعوہ، جو خلوص کے ساتھ کسی حکمت اور مصلحت کے بغیر خلوص کے ساتھ تمہیں دعوت دے، اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا تشمیت العاطس، چھینک کے جواب کے اندر ہمیشہ یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ یہ 5 حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، السلام علیکم کہنا سنت ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے ہاں لوگوں نے ایک عجیب کام شروع کر دیا ہے، السلام علیکم زبان سے کم کہیں گے، ہاتھ ملانے پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ اچھا اس سلسلے میں ایک عجیب صورتحال ہے، مسائل اور آداب نہ جاننے کی وجہ سے کئی خرابیوں کے بھی ہمارے لوگ مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ 8 افراد بیٹھے نا، 5 افراد 10 افراد بیٹھے، باہر سے ایک آدمی آیا اور وہ آ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکم، بعض اوقات کہتا ہے، بعض اوقات سلام تو نہیں کہتا، لیکن ایک ایک کو ہاتھ ملا رہا ہے، گردنیں پھلانگ رہا ہے، جگہ دسترخوان کے اوپر چڑھ رہا ہے، دائیں سے آ رہا ہے، بائیں سے آ رہا ہے، اس کو ہاتھ ملا رہا ہے، اس کو ہاتھ ملا رہا ہے، اس کو ہاتھ ملا رہا ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے السلام علیکم کہنا یہ سنت ہے، مقصود یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، اصل سنت رسول یہ ہے۔ ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا یہ اس مقصود کا تتمہ ہے،
یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ ایک ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن اصل مقصود وہ ہے، اصل چیز وہ ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کی طرف توجہ ہے نہیں، اور ہاتھ ملانا دیا جا رہا ہے۔ اور پھر مجلس کے اندر جب کوئی آدمی اس طریقے سے آئے تو ہر ایک کو ہاتھ ملانا بھی نہیں چاہیے، ہر ایک کو، یہ میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں، عام حالات میں بھی اس طریقے سے ہر ایک تک ہاتھ جا کر کے پہنچانا، اپنے ہاتھ کو لمبا کر کے پھر اگلے کو، پھر خود کو تکلیف میں مبتلا کرنا، ہاتھ ملانا، یہ کوئی اسلام یا شریعت کا یا سیرت طیبہ کا ادب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ادب جیسے آپ نے فرمائی بات، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، کیا اس میں مصافحہ شامل ہے؟ جی، مصافحہ ہے، ہاتھ ملانا ہے، ہاتھ ملانا شامل ہے، اور یہ سنت ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو درجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ہے، یہ اس کا ایک جز سمجھ سکتے ہیں، تتمہ سمجھ سکتے ہیں، ذریعہ تکمیل سمجھ سکتے ہیں، ادب سمجھ سکتے ہیں، افضل عمل سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو بعض حضرات فقہاء نے مندوب اور مستحب قرار دیا ہے، یا اگر سنت بھی قرار دیا ہے تو یہ السلام علیکم کے جتنی سنت بالکل نہیں ہے، اس سے بہت کم تر درجے کی ہے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو مصافحہ اگرچہ پسندیدہ اور مستحب عمل ہے، لیکن یہ ہے نارمل اور عام حالات کا معاملہ۔ جب اس طرح کرونا کا معاملہ چل رہا ہو تو ان حالات میں انیق صاحب آپ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں، کئی فرائض اور واجبات میں گنجائش پیدا کی جا رہی ہے۔ مسجد کے اندر کئی دفعہ کہا گیا کہ صفوں کے اندر SOPs پر عمل کرو اور درمیان کے اندر فاصلہ چھوڑو، جبکہ صفوں کے درمیان میں فاصلہ چھوڑنا گناہ ہے، اور اتنی سخت تاکیدی شرعی حیثیت ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، یا تو صفوں کو ضرور بالکل درست رکھو، خلا نہ ہو، یا اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے پھیر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں لیطمسن اللہ وجوہکم، اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے گا۔ اتنی سخت شرعی تاکید ہے۔ اور مفتی صاحب آپ ہی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ظاہر آپ ہی امامت فرماتے ہیں، جی ہاں، کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں آپ نے ادا فرمائی، امامت فرمائی آپ نے، کہ جس میں آپ نے صفوں کے درمیان خلا نہ ہونے کی تاکید نہ کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری زندگی کا یہ معمول رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ آج تک 1400 سال سے حرمین شریفین کے اندر ادا کیے جا رہے ہیں۔ الفاظ کیا؟ سد الخلل، درمیان میں خلا بالکل مت چھوڑو، اس کو بند کر دو۔ کبھی کیا الفاظ کہے جاتے؟ حاذو بین مناکبکم، اپنے کندھوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملا کر کے کھڑے ہوں۔ کبھی اعلان کیا جاتا ہے امام کعبہ اور امام مسجد نبوی شریف کی طرف سے، کیا کہا جا رہا ہوتا ہے؟ سوو، بالکل صفے درست کر لو۔ کبھی کہا جاتا ہے سوو بین صفوفکم، اپنے صفوں کے درمیان میں درستگی پیدا کر لو۔ یہ سارے کے سارے جملے مختلف احادیث پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ سارے جملے 1400 سال سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں حقیقی طور پر خود سیرت طیبہ کا سبق ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان ثابت ہے۔ اور پھر ظاہر خلفائے راشدین جب امامت پر آئے تو یہ ان کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کے سارے صحابہ کرام کی یہ سنت ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بلکہ اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات یاد دلا دی، ہمیں نارمل حالات کے اندر، عام حالات کے اندر ائمہ مساجد سے یہ مسنون اعلان ترک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے یہ اعلان ضرور کرنا چاہیے، اور ہر مسجد کے اندر کرنا چاہیے۔ میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا، اس وقت تو خیر ایک SOP کا معاملہ چل رہا ہے، یا جب تک ہے، یا جو صورتحال عارضی طور پر وہ اپنی جگہ۔ ہم بات کر رہے تھے سلام کے حوالے سے۔ یاد رکھیے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصل سنت ہے، یہ آپ موجودہ حالات میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ گزرتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے ہاتھ نہ ملائیں، السلام علیکم کہیں، 6 فٹ 10 فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو کر کے السلام علیکم کہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت کہیں، مجلس کے اندر جا رہے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ السلام علیکم کی سنت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ کہنا یہ ظاہر ہے کہ مرض کے لیے کوئی ممانعت یا رکاوٹ نہیں، اس کو کسی ڈاکٹر نے منع نہیں کیا۔ ہاتھ ملانے کا جہاں تک معاملہ ہے، چونکہ اس وقت ماہرین طب کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے منع کیا گیا ہے، لہذا عارضی طور پر اس مستحب عمل کو ترک کر دینا چاہیے۔ جب ہم فرائض اور واجبات کے اندر گنجائش کی طرف جا رہے ہیں، جب فرائض اور واجبات کے اندر مجبوری کے اور عارضی کے احکام کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اس معاملے کے اندر گنجائش تو بطریق اولا پیدا ہوگی۔ لہٰذا یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ مصافحہ چھوڑ دیں، اور اس کو یہ بھی نہ کہیں جیسا کہ سوال کرنے والا نے کہا کہ کیا ہم سنت رسول کو ترک کر دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایک نقطہ سمجھیں، وبا کے معاملے میں
مرض کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ نہ ملاؤ، جی ہاں، اور ہاتھ نہ ملانا یہ سنت سے ثابت سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے نقطہ جس کو سمجھنا چاہیے. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنے کے لیے آئے. سب سے بیعت فرما رہے ہیں. ان میں ایک شخص جو جذام کے مرض کے اندر مبتلا تھا، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا قد بایعناک فرجع، جی بھائی ہم نے تم سے بیعت کر لی، ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی، ٹھیک. فرجع اب تم لوٹ جاؤ. ایک بعض جگہوں پر یہ الفاظ ہے صافحناک، ہم نے مصافحہ کر لیا، قد بایعناک ہم نے بیعت کر لی، یعنی بیعت تمہاری قبول کر لی، تمہاری بیعت اب قبول ہو چکی، فرجع تم لوٹ جاؤ. یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. پتہ یہ چلا کہ جس وقت وبا کا مرض کا معاملہ ہو تو سنت سے یہ ثابت ہے کہ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. پروگرام کے شروع کے اندر جو ہم نے سوال کے جواب کے اندر بات عرض کی کہ ہر وہ کام جس سے دوسرے کو جسمانی اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اعلیٰ درجے کا حقیقی مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی اذیت سے دوسرا محفوظ رہے. اب ہم ہاتھ ملائیں گے تو ہو سکتا ہے دوسرے کو بیماری لگنے کا اندیشہ ہے. اس لیے ان حالات کے اندر اگر مسافے کو ترک کر لیا جائے تو یہ سنت کے مطابق ہوگا، سنت کے خلاف نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. اس کو اسلام کے خلاف نہ سمجھا جائے. یہ شرعاً کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، سنت کا ایک جز ہے. آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں، اس میں آپ بالکل گناہگار نہیں ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ شافی جواب عطا فرما دیا. لیکن آپ نے سلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی اور ہماری علمی کمی کو دور کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک سوال میرا آپ کی خدمت میں اس ذیل میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے آپ نے بات فرمائی بالکل وضاحت سے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے وغیرہ وغیرہ، تفصیلی گفتگو آپ کی ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے معاشرے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا ہو یا چھوٹا، آپ سلام میں ہمیشہ پہل کرتے. اور پہل کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا کیا فرمان کہ ہماری یہ خواہش رہی کہ کبھی ہم سلام میں پہل کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی. ٹھیک، ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ اب میرا سوال اب یہاں سے بنتا ہے سوال کہ ہمارے پاس فرض کیجئے کہ گریڈ 18 میں ایک صاحب، تو وہ 19 سلام کریں گے لیکن وہ 17 کو سلام نہیں کریں گے. ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، وہ جنرل صاحب کو تو سلام کریں گے لیکن نیچے ان کے کرنل ہیں یا میجر ہیں نیچے، تو اگر وہ آئیں گے تو وہی انہیں سلام کریں گے. اور یعنی علی حاضر قیاس پورے معاشرے پہ ہم منطبق کر لیں عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے. تو ہم کیوں یہ توقع کرتے ہیں؟ کیا میں نے یہ جو میں داخل ہوا آفس کے اندر، کیا میں نے چوکیدار کو سلام کیا؟ کیا میں نے ڈرائیورز کو سلام کیا؟ کیا میں نے اپنے نچلے اسٹاف کو سلام کیا؟ توقع کیوں ہوتی ہے ہمیں کہ یہی ہمیں سلام کریں؟ اور ایک اور بات جو آپ نے بھی فرمائی، اللہ اکبر، بہت مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے، متعدد مرتبہ کہ سلام کیا گیا اور صرف وعلیکم السلام نہیں کہا، اور وبرکاتہ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر، صرف منہ ہلا دیا. اس تعلق سے فرمائیے. بہت اہم سماج کی ایک برائی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جزاک اللہ خیرہ. واقعتاً یہ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ مسئلہ پایا جا رہا ہے. میں تو اس بات پر اور زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک تو وہ ہے نا جو دنیاوی مقامات ہیں، یعنی جو دنیاوی درجات ہیں. دنیاوی درجات کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ نے مثال دی کہ ایک جرنل ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو نہیں، اسی طریقے سے جج ہے وہ وکیل کو نہیں، اسی طریقے سے باس اور سیٹ ہے وہ اپنے ملازمین کو اور اپنے ورکر اور لیبرز کو نہیں. یہ تو ہے. اس سے آگے بڑھ کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیشے جو ایک اعتبار سے دینی پیشے کہلاتے ہیں، مثال کے طور پہ پیر اور مرید کا تعلق، استاذ اور شاگرد کا تعلق، امام مسجد اور نمازیوں کا معاملہ، ٹیچر اور سٹوڈنٹس کا معاملہ، اسی طرح شوہر اور بیوی کا معاملہ، یہ تو سارے کے سارے مقدس رشتے ہیں نا، یہ تو دینی رشتے ہیں ایک اعتبار سے.
آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے سماج کے اندر ان رشتوں کے اندر بھی یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ماتحت افراد تو ہم کو سلام کرے لیکن ہم سلام نہ کریں. بہت کم ہوگا پیر صاحب آئے اور وہ آ کر کے لوگوں کو سلام کہے, وہ لوگوں سے ملے, وہ لوگوں کے سامنے آگے بڑھ کر کے مصافحہ کرے. خواہش اور دل کی تمنا یہ ہوتی ہے لوگ ہمارے ہاتھ چومیں. خواہش یہ ہوتی ہے دست بوسی کے لیے ہم آگے ہاتھ بڑھائیں گے, سارے کے سارے لوگ لائن سے لگ کر کے ہمارے ہاتھوں کو چومیں. اسی طریقے سے ہمارے امام مسجد کا معاملہ ہو, استاذ کا معاملہ ہو, کلاس کے اندر حیران کن بات, استاذ آیا اور وہ کلاس کے اندر آیا, آنے والا کون ہے؟ استاذ, ٹیچر. وہ جو شاگرد تھے وہ تو بیٹھے ہوئے, اور سنت رسول کیا ہے؟ آنے والا سوار بیٹھنے والے کو سلام کرے گا, آنے والا داخل ہونے کے بعد اندر موجود لوگوں کو سلام کرے گا. لیکن سارے سٹوڈنٹس مل کر السلام علیکم بیک آواز بلند کر کے وہ استاذ کو کہہ رہے ہیں, خلاف سنت ہے, یہ خلاف ادب ہے. اصل جو طریقہ کار ہے, شرعی طریقہ کار, وہ یہ ہے السلام علیکم ایک دعا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کریم کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. اللہ اکبر. اللہ جب سلام کر رہا ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم بندے ہیں سارے کے سارے, فرشتوں سے بڑھ کر کے کوئی ہو سکتا ہے ہم بندوں کے مقابلے میں؟ وہ فرشتے سلام, جنت کا جو وہاں پر نگران موجود ہوگا اس کا سلام نقل کیا جا رہا ہے, کلمہ تحیہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے, کلمہ دعا اس کو کہا جا رہا ہے, سنت رسول اس کو کہا جا رہا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر کے یہ بات ہے, جیسا کہ آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ صحابہ کرام, یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری آرزو رہی, ہماری قلبی تمنا رہی, ہماری ہمیشہ دماغی یہ خواہش رہی کہ کاش کبھی ایسا وقت آئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے ان کی خدمت اقدس کے اندر سلام پیش کریں. لیکن کبھی ایسا موقع نہیں آنے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھ لیتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے تھے. تو دیکھیں اس میں بڑے چھوٹے کی تفریق کو ختم کرنا چاہیے, اور کوئی اس میں بے عزتی عزت کی بات نہیں ہے. یہ کہنا کہ میں چونکہ بڑے گریڈ کا ہوں, میں بڑے درجے کا ہوں, میرا منصب اونچا ہے, میں ماتحت والوں کو سلام کروں گا, بالکل خلاف شریعت. تمہارا جتنا بھی منصب ہو جائے تم صحابہ سے نہیں بڑھ سکتے ہو, تمہارا جتنا بھی منصب ہو جائے تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بڑھ سکتے ہو. اور پھر یاد رکھیں یہ ہے تم پر سلامتی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعائیہ کلمہ ہے, تو اس دعائیہ کلمے کے کہنے میں کیا بخل ہے یار؟ اس میں بھی بخل ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا میرے ماتحت افراد, میرے نوکر چاکر, میری اولاد, یا میرے مریدین, یا میرے نمازی, یا میرے ماتحت کمپنی, فیکٹری, کارخانے کے اندر جتنے لیبر اور ورکر ہیں, کیا ان پہ سلامتی نہ ہو؟ کیا میں ان کی ہلاکت چاہتا ہوں؟ کیا میں ان کی تباہی چاہتا ہوں؟ کیا میں چاہتا ہوں مر جائیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے, بربادی ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ میں نہیں چاہتا. تو بھائی یہ تمہارا بڑا پن ہوگا کہ تم السلام علیکم کہو, اور السلام علیکم کہہ کر کے سنت پر عمل کرو گے, السلام علیکم کہہ کر کے نیکیاں حاصل کرو گے. اور اتنی نیکیاں, السلام علیکم پر الگ 10 نیکیاں, ورحمت اللہ پر الگ 10 نیکیاں, وبرکاتہ پر نیکیاں, یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں. ایک جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے 30 40 نیکیاں تمہارے نام اعمال کے اندر لکھ جاتی ہیں. تو کیا قول کا, بولنے کا سارا بخل یہیں آ کر کے نکالنا ہے ہم نے؟ کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کو؟ ایک تو ہمیں سماج کے اندر اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے. دوسرا جو آپ نے نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا بہت اہم ہے, کیا سائیکل پر سے گزر رہے, موٹر سائیکل سے گزر رہے, کار سے گزر رہے, گاڑی سے گزر رہے, دور سے کسی کو دیکھا, بعض اوقات ہاتھ ہلائیں گے, بعض اوقات سر ہلائیں گے. ارے نہ تو ہاتھ ہلانا سنت ہے, اور ہاتھ ہلانا نہ تو یہ سنت ہے نہ مستحب ہے, اس کا تو کوئی درجہ بھی نہیں ہے. اسی طرح سر ہلانا, اس کا بھی کوئی درجہ نہیں ہے. جو اصل کرنے زبان سے بولو بھائی, زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ زبان سے بولو, یہ ہے اصل بات. ہم کیوں اس بات کی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں کہ ہم جب گیٹ سے باہر نکلے تو وہ جو ماتحت افراد سامنے گیٹ پر کھڑے ہیں, جیسے آپ نے ڈرائیور کی مثال دی, چوکیدار کی مثال دی, باڈی گارڈ کی مثال دی, ماتحت افراد کی مثال دی, وہ ہمیں سلام کرے؟ بالکل غلط ہے. السلام علیکم خود کہنا چاہیے اور اپنانا چاہیے. ہمارے استاد جی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ العلوم نے غالباً اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک ایسے آدمی سے مدینہ تجربہ کے اندر انہوں نے ملاقات فرمائی کہ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور. تو حضرت نے فرمایا کہ واضح محسوس ہوتا تھا کہ یار اتنا نورانی چہرہ. معلوم کیا گیا کہ ان کا عمل کیا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں مغرب سے عشاء صرف ایک کام کے لیے نکلتے ہیں,
اور وہ کام کیا ہے؟ لائن سے شروع سے لے کر آخر تک جہاں تک وہ مارکیٹ چلتی ہے، وہ دکانداروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سلام کو پھیلاؤ، تو میں سلام کو پھیلانے والے حکم پر عمل کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، پھیلانے کا آرڈر دیا ہے، سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے، تو یہ کام کرنے کے لیے تو دیکھیں۔ اور کئی صحابہ کرام کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بازار میں صرف السلام علیکم کہنے کے لیے جاتے تھے، صرف کے لیے، نہ خریداری کرنی ہے نہ کوئی اور کام کرنا ہے۔ اس سنت رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر میں عمل پیرا ہو جاؤں، میں اس کے اوپر عمل کر لوں، تو یہ اعلیٰ درجے کا عمل ہے، اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اور پھر میں آخر میں ایک بات یہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، انیق صاحب، جس قسم کا بھی مذہب، قوم، ملت، طبقہ، جماعت، کوئی ملک اس سلام علیکم کا متبادل آج تک تیار نہیں کر سکا۔ گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، اب آپ مجھے بتائیے گڈ ایوننگ کے اندر کیا ہے؟ آپ کی خواہش ہے کہ دوپہر کا وقت صحیح ہو جائے، گڈ مارننگ۔ اچھا، اس گڈ مارننگ کے اندر شام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے؟ گڈ نائٹ وہ الگ سے آپ کو کہنا پڑے گا۔ اچھا، اس میں بچوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس میں آپ کے جسمانی اور تمام تر عافیت کا کوئی تذکرہ، السلام علیکم ایسا جملہ ہے، تم پر سلامتی ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے فرمایا ہے، سوری آپ کی بات کٹی، لیکن کیونکہ ایک بات بہت ہے، السلام علیکم، میں تو آپ کو سلام کر رہا ہوں، تو یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ جزاک اللہ، یہ تو پوری ایک سنت ہے، اصل میں اس کے تو اتنی برانچز ہیں، اس میں بات اگر کرنا چاہے سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ جی بالکل۔ مفتی صاحب، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، جیسے بھی آپ نے بات کی نا، ہائے، ہاتھ ہلا دیا، یہ ہائے کیا ہوتا ہے؟ یعنی غلامانہ ذہنیت۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے صحابہ کا، ایران تہذیب کا مرکز، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دسترخوان پہ کوئی چیز گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے اسے کھا لیا کرو۔ ایک صحابی نے جب دسترخوان کی چیز کھائی تو لوگوں نے کہا وہاں کہ کیسے لوگ ہیں یہ؟ تو ان صحابی نے کیا فرمایا کہ کیا ان بے وقوفوں کی خاطر ہم اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور الفاظ اس حدیث کے اندر یہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے ترک کر دوں؟ کیا میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر لوں۔ اور پھر انیق صاحب دیکھیے، یہ جو شروع سے سوالات چل رہے ہیں نا، ایسا کہ شروع میں لکھا، تو میں ایک بات آپ کو بڑی عجیب بات ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، سنت کے اندر نا آج جتنی احتیاطی تدابیر کہی جا رہی ہے، ساری کی ساری سیرت طیبہ اور سنت رسول کے اندر موجود ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاتھ دھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کی کتنی تاکید فرمائی۔ صرف اور صرف یہ نہیں کہ وضو کے اندر آپ کو ہاتھ دھونا ہے، 3 مرتبہ ایک وضو میں، اور 5 نمازیں، 5 مرتبہ وضو، 3 مرتبہ، گویا دن میں 15 مرتبہ آپ کو ہاتھ دھونا ہے، 15 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، 15 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ ایوری باڈی، ایک جسم کا ایک عضو، ایک عضو، اس کو آپ نے کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ سب سنت بتا رہی ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رات کو سونے سے پہلے مسواک کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ صبح جس وقت اٹھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مسواک کر لو۔ پھر آپ اندازہ لگائیے اتنی باریک باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ میں تو آپ کو سچی بات کہتا ہوں، ان باتوں کی طرف آج کی احتیاطی تدابیر بھی نہیں پہنچی ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ برتن کے اندر ہاتھ نہ ڈالو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما رکھا ہے جس وقت صبح کوئی بندہ اٹھے تو کسی بھی برتن کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ دھو نہ لے۔ جزاک اللہ۔ اور پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وہ بندہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں استعمال ہوتا رہا، کوئی نجاست، کوئی پسینہ، کوئی کہاں پر، کوئی دائیں بائیں کی کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہاتھ نہ دھو، کسی بالٹی کے اندر، پیالے کے اندر، پلیٹ کے اندر آپ اپنا ہاتھ نہ ڈالو۔ رات کے وقت سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھک کر کے سو، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید فرمایا اگر کسی وقت برتن کو ڈھکنے کے لیے کوئی اور برتن تمہیں نہ ملے نا تو اس برتن کو الٹا کر دو۔ یہاں تک حکم دیا، اس برتن کو تم الٹا کر کے رکھ دو تاکہ اس برتن کے اندر، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اس برتن کے اندر جراثیم نہ چلے جائیں۔ آپ اچھا، جمعے والے دن کیا ہے؟ غسل کر کے جاؤ، غسل کر کے جانا یہ سنت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، دہن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی مسواک کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پسینہ جو جمع کیا ہے نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اس پسینے کی جس شیشی کے اندر جب اس کو کھولا جاتا تھا تو بہت دور دور تک خوشبو پھیل جاتی تھی، اور یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیثوں میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لیکن کس چیز کی ترغیب ہے؟ جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت بھی حضرت ام المومنین عائشہ میں تو بھی مسواک فرما رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کو حکم دے رہے ہیں تم مسواک کو ذرا نرم کر کے دو، وہ نرم کر کے دے رہی ہیں تو بھی مصلی کی طرف جا رہے تو مسواک فرما رہے ہیں۔ وضو میں تو الگ کر چکے، غسل میں تو الگ کر چکے، یہ جو راستے کے اندر مصلی کی طرف جا رہے ہیں تو مسواک فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیں اتنی زیادہ صفائی ستھرائی کے جو احکام ہیں یہ آپ کو کسی ملت و مذہب کے اندر نہیں ملیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں سنت رحمت ہے، سنت عافیت ہے، سنت شفا ہے، اور سنت پر عمل کیا جائے تمام امراض اور تمام وباؤں سے اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس ہم عمل کرنے والے بن جائیں، بس عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور ذرا سخت جملہ ہے تھوڑا سا کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ جزاک کریں۔ اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی شرمندگی اور ندامت کی ضرورت نہیں ہے، مؤثر بنو، دوسروں کو اس سے متاثر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ جو کرونا کا معاملہ آیا تو میں نے تو کئی سارے لوگوں سے یہ کہا کہ کھڑے ہو جانا چاہیے ہمارے مسلمان علماء کو، چائنا کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، کہ بھائی آج جتنی تم تدابیر بیان کر رہے ہو نا، یہ ساری کی ساری تدابیر سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ کئی سارے ممالک، یورپی ممالک سے بڑے بڑے سائن بورڈ کی تصویریں سوشل میڈیا پر آئی ہیں جس میں ہاتھوں کو دھونے کا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہے، وہ باقاعدہ وہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہماری کمزوری ہے نانیک صاحب، ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اچھا ہوا کہ آج کے آپ کے پروگرام کے اندر یہ سب باتیں آ گئی ہیں، اور ہمیں بار بار کیا ضرورت ہے مدافعانہ انداز کی، ڈیفینسو پوزیشن کی؟ ارے اقدامی پوزیشن ہے، ان میں سے کوئی ایسا حکم ہے جو خوشگوار نہ ہو، کوئی ایسا حکم ہے جو سنہرا نہ ہو، کوئی ایسا حکم ہے جو ڈاکٹروں کے خلاف جاتا ہو، کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ صرف اور صرف جسمانی صفائی ستھرائی کی بات نہیں ہے، اوورآل مجموعی طور پر بھی آج کہا جا رہا ہے جہاں جہاں پر لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے، کرفیو کہا جا رہا ہے، بارڈر کو سیل کرو۔ بخاری میں حضرت سعد کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وقع هذا الرجز بارض فلا تدخلوا فيه واذا وقع وانتم فيها فلا تخرجوا منها۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گلٹی والی بیماری، اس زمانے میں طاعون کا مرض ہوتا تھا، کسی زمین کے اندر آ جائے تو تم وہاں مت جاؤ، بارڈر سیل۔ آج اقوام متحدہ کہتی ہے، آج دنیا کی ریاستیں اسٹیٹس کہہ رہی ہیں وہاں مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهَا، اور اگر تم پہلے سے آلریڈی وہاں پر موجود اور بیماری آ جائے فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ، تو اب اس سے باہر نہ نکلنا۔ انٹری اور ایگزٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکام بیان فرما رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں تو پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، تقلیدی طور پر نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں عقیدت و محبت ہے، وہ اپنی جگہ عقیدت اور محبت ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان شرعی احتیاطی تدابیر کو اگر رکھا جائے، اعلیٰ درجے کا اسلام کا دعوت و تبلیغ کا دروازہ کھل چکا ہے۔ کمزوری ہمارے اندر ہے، ہمیں آگے بڑھ کر مؤثر اور حقیقی انداز میں سنت کے فلسفے اور پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آج کے پروگرام کا یہ آخری سوال پورا سے آج کا ترتیب دیا۔ نصیر صاحب کا سوال ہے ملتان سے، مفتی صاحب کیا کورونا سے مرنے والا شرعاً شہید ہوگا یا نہیں؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ طاعون سے متعلق جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا تو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کی، اور یہ بھی روایت بخاری کے اندر ہے، جس کے الفاظ یہی ہیں کہ اگر کسی کو طاعون کے اندر وقوع ہو جائے، یعنی کوئی طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور پھر وہ صابراً و محتسباً صبر کر لے، اس پر اپنے آپ کو روک لے، اور اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب کا اپنے ذہن کے اندر یقین باندھ لے۔ پھر فرمایا اور ساتھ میں وہ یہ بھی یاد رکھے یعلم انہ ما یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اس کو کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جبکہ اللہ نے اس کے لیے لکھ لی ہو۔ آخر کے اندر اس روایت کے الفاظ یہ ہے الا کان لہ مثل اجر شہید،
اللہ اکبر۔ کہ اس کے لیے یقینی طور پر اگر وہ مر جائے گا اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے، الفاظ موجود ہے شہید کے، اجر و شہید، شہید کا اجر ہے۔ اس سے حضرات فقہائے کرام نے واضح طور پر یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ وبائی مرض کے اندر، اسی طرح مہلک اور متعدی مرض کے اندر اگر کوئی شخص ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ ہلاک نہیں ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ اخروی اعتبار سے شہید ہے۔ آخرت کے اعتبار سے اس کو پورا شہید کا درجہ دیا جائے گا، اور شہید کا درجہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ شہید کا درجہ دینے کا معاف کیا ہے؟ بلا حساب کتاب اس کی بخشش ہوگی۔ شہید کا درجہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوسروں کے لیے بھی سفارش کر سکے گا۔ تو یہ یاد رکھے، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے کرونا وائرس سے اور تمام قسم کی بیماریوں اور امراض سے۔ لیکن اگر کسی کا پیارا اس دنیا سے کرونا کی وجہ سے چلا گیا تو پھر یاد رکھے کہ وہ شہید اخروی ہے، جنت کے اندر اس کو شہید کا درجہ اور مقام دیا جائے گا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، اگر آپ اجازت دیں۔ ہماری ریاست کو بھی چاہیے، میڈیا کو بھی چاہیے، میں اس نقطے کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے، طاعون کے حوالے سے کتابوں کے اندر، تاریخ، ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز اور حدیث کی کتابوں کے اندر جو صحابہ اس دنیا سے طاعون کی وجہ سے چلے گئے ان کے لیے موت کے الفاظ نہیں آتے، شہادت کے الفاظ لکھے ہوئے آتے ہیں۔ تو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، تجویز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست بھی کرونا سے مرنے والوں کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرے۔ میڈیا کو بھی چاہیے شہید کا لفظ استعمال کرے، اور جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق بخاری کے اندر اجر و شہید کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ آخرت کا درجے کا شہید ہے، شہید کا لفظ آیا۔ تو ہمارے میڈیا کو، ہمارے ریاست پاکستان کو آفیشلی طور پر بھی، اخبارات، الیکٹرونک پرنٹ میڈیا کو بھی ایسے الفاظ کے لیے، ایسے افراد کے لیے شہادت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، شہید کہنا چاہیے۔ اس سے تسلی بھی ہوگی ان لوگوں کو جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، ان پسماندگان، لواحقین اور ورثاء کے لیے بھی کہ ہمارا بندہ اس دنیا سے شہید کے طور پر گیا ہے۔ اور اس سے اس میں بھی ایک مدد ملے گی، یہ جو ہمارے ہاں اللہ بچائے خوف کا یا اس کو چھوت چھات کا یا اچھوت سمجھنے کا، یا لوگ جو ہے اس کو چھپا رہے ہیں، تو یہ جو چھپانے کا معاملہ ہے کہ بھئی یہ ایک طرح سے بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ بدنامی ہو جائے گی وغیرہ، اس کو بھی زائل کرنے کے اندر ایک مدد ملے گی۔ بلکہ یاد رکھنا چاہیے کرونا کا مریض بیمار ہے، وہ مجرم نہیں ہے، وہ کسی قسم کا مجرم نہیں ہے، وہ اور زیادہ ہمدردی میری اور آپ کی طرف سے بھی، لہذا شہید کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے اور ان کو شہادت ہی کا مقام بلند ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے ایس او پیز حکومت نے ایشو کیے ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، لازمی عمل کرنا چاہیے، لازمی عمل کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور بس اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو ہم رکھتے ہیں، یکجا کرتے ہیں، اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوالات پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں ان سے دینی رہنمائی۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا، آپ اور ہم جانتے ہیں روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو مہذب نہیں بناتا ہے اسے بری عادت رسوا کر دیتی ہے۔ جو اپنے نفس کو مہذب نہیں بناتا ہے اسے بری عادت رسوا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔